यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया नबी को मैंने क्यों भेजा, इनमें 4 वजह बयान फरमाई, 4 मकासद बेसत, जिन पर मैं कह रहा था कि पढ़ लेने, सुन लेने, समझ लेने के बाद हम अपने आप को यूं सामने रखें कि हमारा इस पर अमल कितना है। पहली, यतलू अलैहिम आयातिही, पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जिम्मेदारी बयान की जा रही है। यतलू अलैहिम आयातिही, पैगंबर कुरान करीम की आयात की तिलावत फरमाएंगे। नंबर 2, व युज़क्कीहिम, दिलों को साफ करेंगे। नंबर 3, व युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान की तालीम देंगे, तिलावत अलग तालीम अलग। वल हिकमा, और दानाई और हदीस पाक समझाएंगे। ये चौथी बात। अब गौर करना, ये पूरे बयान की समरी है, मग़ज़ है, खुलासा है, पूरी गुफ्तगू की इसमें जान है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। पहली बात, यतलू अलैहिम आयाती, ये पैगंबर की जिम्मेदारी है कि वो कुरान पाक पढ़ेगा, सहाबा पर कुरान की तिलावत होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि तर्जमा पढ़ाएगा, वो युअल्लिमुहुमुल किताब में आ गया है। इसका यह मतलब नहीं है तफसीर पढ़ाएगा, वो आ गया है। इसका यह मतलब नहीं है कुरान पाक के मतालिब समझाएगा, वो अगली जिम्मेदारी है। यहां सिर्फ आयात की तिलावत है, यतलू अलैहिम, सिर्फ तिलावत। इससे 1-2 बातें हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाती है। पहली बात, ये जो मुआशरे में बात चलती है कि यार तिलावत बंदा करे, तर्जमा भी आता हो तो मजा है, तर्जमा ना आता हो तो खाली लफ्ज पढ़ने का फायदा, खाली लफ्ज क्यों पढ़े। ये जो गुमराही फैलाई जाती है कि कुरान के पाक के खाली अल्फाज पढ़ने पर क्या फायदा, ये उनके ऊपर रद्द हो रहा है, ये उन पर इनकार किया जा रहा है। रब्बे करीम फरमाते अगर अल्फाज का फायदा कोई ना हो तो यतलू अलैहिम आयातिही, खाली सिर्फ तिलावत का हुक्म पैगंबर की जिम्मेदारी में शामिल क्यों। इससे पता चला तिलावत का फायदा है, तर्जुमा आए फिर भी फायदा है, ना आए फिर भी फायदा है। आपने हदीस पाक नहीं पढ़ी, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम, चलो मैं इसको थोड़ी तफसील से समझाता हूं कि तिलावत का फायदा कैसे है। अब तवज्जो रखना, तिलावत के बहुत से फवायद हैं। नंबर 1, जो बंदा तिलावत करता है, एक उसकी जात है, एक जिस जगह तिलावत करता है वो जगह और मकान है, तो जात पर भी फायदा है और मकान पर भी फायदा है। तवज्जो तवज्जो, कामिल तवज्जो रखना। तिलावत करने पर बंदे की जात को भी फवायद मिलते हैं और मकान को भी फायदे मिलते हैं। आइए पहले जरा जात के फायदों पे आते हैं। जात में फायदा क्या है? जात का सबसे पहला फायदा यह है कि दिल का जंग उतरता है, दिलों को जंग लगता है। अगर आप कहते हैं ना कि दिलों को जंग कैसे लगता है, मैं सुनन बैकी से हदीस पाक आपके सामने पढ़ देता हूं, ये मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, तवज्जो रखना। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। फरमाया बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी लगने से जंग लगता है। साहबा ने अर्ज किया कीला या रसूल अल्लाह वमा जिलाउहा, या रसूल अल्लाह इस जंग को उतारने की तरतीब फरमा दें, दिलों के जंग उतारने का तरीका कार इरशाद फरमा दें। लोहे को जंग लगे, हम उसके जो है ना क्या कहते हैं उसकी मालिश डीमालिश से जंग उतार देते हैं। दिल का जंग कैसे उतरेगा? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 2 तरीके इरशाद फरमाए। रिसालत में आप फरमाते हैं काला कसरत ज़िक्रिल मौति व तिलावतिल कुरआन, फरमाया एक मौत को ज्यादा याद करो और एक कुरान करीम पढ़ो, तुम्हारे दिलों का जंग उतर जाएगा। यह तिलावत का फायदा जात पर है, यह तिलावत का फायदा है जात पर। आप अंदाजा लगाएं, ये जो कहा जाता है कि आप तिलावत करोगे तर्जुमा समझ नहीं आएगा तो क्या फायदा तिलावत का? यह तिलावत से पीछे हटाने की गुमराही तरकीबें हैं। मैंने कई जगहों पे ऐसी बात देखी भी है और कई बंदों के आंदकाल ये सवालात सुने भी हैं कि मौलाना एक दोस्त मुझे खत लिखे और मैं उस खत को पढ़ता रहूं, उस खत की बात को न मानूं, मुझे पता ही ना हो ये क्या लिखा हुआ है, किसी और जुबान में खत हो, तो मेरा दोस्त खुश होगा या नाराज होगा? डेफिनेटली वो नाराज होगा।
تو پھر اللہ نے جو ہمیں خط لکھا اور قرآن آ گیا، مطلب نہیں آتا، مولوی کہتے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، سارا دن ہم پڑھتے رہو، کیا فائدہ؟ اس سے تو اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوگا۔ میں نے کہا بھائی ذرا خیال کرنا، یہ وہ خط نہیں ہے جس کو صرف پڑھ کے عمل کرنا ہے، پڑھ کے عمل بھی کرنا ہے، لیکن اس خط کو پڑھنا بھی ہے۔ تلاوت القرآن علیحدہ چیز ہے، اس کی صرف یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ناراض ہوگا، بھائی جس نے تلاوت چھوڑ دی اس سے ناراض ہوگا۔ تو یہاں تلاوت کا فائدہ ذات پر پہلا کیا ہے کہ دلوں کا زنگ اترے گا، اور جب دلوں کا زنگ اترے گا دلوں کے معاملات صاف ہوں گے۔ اچھا ایک بات یہاں بھی کہہ دوں، آپ کہیں گے دل کا زنگ ہوتا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جو ہے حدیث پاک میں تصدع القلوب، دل پہ زنگ آتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زنگ آتا ہے کیسے پتہ چلے گا دل پہ زنگ ہے؟ تو بھائی دو باتیں ہیں، اپنے دل پہ زنگ ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، دوسرے کے دل پہ زنگ ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اب ذرا سمجھیے، دوسرے کے دل پہ زنگ ہے، کیا معنی؟ پہلے وہ آپ کو کہے گا یہ دین پہ عمل کرتے ہو، کیا فائدہ ہے تمہیں دین پہ عمل کرنے کا؟ یہ جو خالی لفظ پڑھ رہے ہو کیا فائدہ ہے اس لفظ پڑھنے کا؟ یہ جو علماء کے پاس بیٹھتے ہو کیا فائدہ ہے تجھے ان کے پاس بیٹھنے کا؟ کیا فائدہ؟ اللہ 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 سارا دن بیٹھ کے کرے، اس کا کوئی فائدہ بھی؟ عمل کر رہے تو خواہ مخواہ سے انہی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہے، مدرسے میں بیٹھے ہے، ان مولویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پتہ چلا اس کے دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، یہ دین سے ہٹا رہا ہے، اور اپنے دل پہ بھی زنگ ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ نماز کو جی نہیں چاہتا، روزے کو جی نہیں چاہتا، یا اپنے دل میں خیالات آنا شروع ہو گئے، میں خالی لفظ پڑھوں تو فائدہ، خالی ان مولویوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو فائدہ، خالی مجھے مسجد میں بٹھائے ہوئے ہیں تو فائدہ، بس یہ تو اس کا معنی ہے میرے دل پہ بھی زنگ ہے۔ تو یہ دلوں پہ زنگ ہوتا ہے، اور یہ دلوں پہ زنگ کب اترے گا؟ جب ہم تلاوت قرآن کریم کریں گے، کثرت ذکر الموت، یعنی موت کو بار بار یاد کرنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے موت کو یاد کرنا اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ ساری ناانصافیاں اس دھرتی پہ ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر متمکن ہو رہے تھے تو حضرت عمر نے صحابہ کرام اور اہل بیت کی شورا بنائی ہوئی تھی، ارکان پارلیمنٹ، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی۔ حضرت عمر نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، کہا ایسا کیا مجھے اپنے سامنے کرنا چاہیے جس سے عدل قائم رہے اور ناانصافی ختم ہو جائے؟ تو ان سب نے جو مشورہ دیا ہے وہ بڑا پیارا مشورہ۔ کیا فرمایا؟ کہا اے عمر اپنے سامنے لکھوا کے یہ بات رکھ دو، کفا بالموت واعظا، موت سے بڑھ کے یاد کرنے میں تجھے اور کوئی نصیحت کی چیز نہیں ملے گی۔ یہ حضرت عمر نے اپنے سامنے لکھوایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو مہر بنوائی تھی حضرت عمر نے اسٹیمپ، تو وہ اپنی انگوٹھی میں لکھوا دیا تھا۔ انگوٹھی کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ صحابہ کرام اور پیغمبر کائنات کے وقت کی جو انگوٹھی کا ذکر آتا ہے، وہ انگوٹھی بطور فیشن نہیں تھی، بطور دکھلاوے کے نہیں تھی، وہ انگوٹھی بطور مہر کے تھی، وہ اسٹیمپ کے طور پہ تھی، وہ مہر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نگینے کو دوسری طرف کر لیتے تھے، اندر والے ہاتھ کی طرف، جب ضرورت ہوتی تو یوں کر کے مہر لگاتے تھے۔ یہ سگنیچر ہوتے تھے پرانے زمانے کے۔ آج کل سگنیچر ہاتھ سے آ گئے ہیں، باقی ترتیبوں سے آ گئے ہیں، یا اسٹیمپ علیحدہ بن کے آ گئی ہے، تو اب اس طرح نہ سمجھنا کہ انگوٹھی پہننا میرے لیے سنت ہے۔ ہاں صرف اجازت ہے، صرف گنجائش ہے، وہ بھی آپ کو 4 ماہ سے تک، بس اس کے اندر اس سے زائد نہیں۔ اور اس میں پھر آپ کے 4 ماشوں میں یہ شامل نہیں ہے فحص، جسے ہم کہتے ہیں یہ نگینہ کا وزن چاہے اس سے زائد ہو، چاندی کا وزن اتنا ہو، بس چاندی ہی جائز ہے۔ باقی انگوٹھی میں سونا مرد کے اوپر جائز نہیں، سونا اور چاندی کی انگوٹھیاں اور باقی اس وزن سے بڑھ کے یا کم کر کے وہ عورت کے لیے، اور عورت کے لیے سارے زیورات جائز ہیں، چاہے وہ سونے کے ہو، چاہے وہ چاندی کے ہو، چاہے وہ کسی اور دھات کے ہو۔ لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا، عورت کو یا انگوٹھی پہننی ہے سونے کی یا چاندی کی، کسی اور دھات کی انگوٹھی نہیں پہننی، باقی زیور جائز ہے۔ ابو داؤد شریف میں واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے سونا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی، صرف انگوٹھی، جسٹ اے رنگ، صرف انگوٹھی، اس کو منع فرمایا۔ باقی زیورات میں وہ جو بھی پہننا چاہے پہن لے، سونے یا چاندی کی انگوٹھی استعمال کریں۔ یہ مسئلہ جس کو پتہ نہیں ہوتا ہم بتاتے تو لوگ کہتے ہیں نواں مسئلہ، تو میں کہہ رہا ہوں چلو نایا ہے، تمہارے سامنے نایا، مولویوں کے سامنے تو نایا نہیں ہے۔ کسی دارالافتاء میں بندہ سوال لکھ کے پوچھ لے تو جواب یہی ہے، تو اس ترتیب پر ہے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا
کہ تلاوت سے دلوں کا کیا اترتا ہے؟ زنگ. اپنا بھی دوسرے کا پہچان کا طریقہ میں نے بتا دیا. آؤ یہ تو فائدہ ہے بندے کی ذات کو. اب فائدہ بندے کے مکان کو. جہاں تلاوت کر رہا ہے اس جگہ کو فائدہ کیا ہے؟ اب اس کا فائدہ, توجہ میری طرف دیکھنا, لسن. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب میں اس کا فائدہ پیش کر رہا ہوں. اس کا بہت آسان فائدہ. وہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث پاک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے حدیث پاک صحیح مسلم سے, آپ توجہ رکھنا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث ہے, امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے. فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے گھر میں کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ, اس کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ, یا اس کے ترجمے اور تشریح کا درس چل رہا ہوتا ہے. دونوں باتیں, صرف تلاوت کی انکار نہیں ہے, تلاوت علیحدہ اور درس و تدریس کے لیے قرآن کریم کی باتیں علیحدہ. فرمایا چل رہا ہوتا ہے تو ان کو 4 انعامات ملتے ہیں. 4 انعامات. پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ, ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو سکون ملتا ہے, ایک معنی ہے کہ فرشتوں کے خاص پارٹی اور جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت سکینہ. وہ اترتے ہیں, ان کے اترنے کے ایمان کے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں رعب کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں پہ سکون آ جاتا ہے. یہ سکینہ فرمایا. دوسری بات, دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ, اللہ کی ایک خاص رحمت ان کو بالکل ڈھانپ لیتی, گویا یہ اللہ کی رحمت پہ آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ سنیے, میں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے, مجھے فائر اثر نہیں کرے گا, تو بھائی جب اسے اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اسے شیطان اثر نہیں کرتا. یہ غشیتہم الرحمہ, یہ آپ کو بلٹ پروف آپ کا سوٹ عطا کیا جا رہا ہے, آپ کو ڈریس مل رہا ہے, یا آپ اس وقت شیطان سے بچے ہوئے. یہ تلاوت کا مکان پر فائدہ ہے, اندازہ لگائیں. تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ, فرشتے اترتے 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 جمع ہوتے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے. اور جب فرشتوں کا پہرا ہو تو دجال جیسا بے ایمان اعظم اس امت کبھی مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرشتوں کا پہرا. تو اس جیسی دجالی قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود جو ٹیکنالوجی کی پیک پر ہوگا وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا, کیونکہ فرشتوں کا پہرا ہے. یہاں مکہ اور مدینہ والے حدیث پاک میں محفوظ ہوں گے فتنہ دجال سے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا, اللہ ہمیں بھی دجال کے فتنے سے اور دجالیوں کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما. تو وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا. فرمایا ان لوگوں پر جو تلاوت کریں ان کے مکانات کا یوں پہرا ہو جاتا ہے. اور چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, رب کریم اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ ان کو یاد کرتے ہیں, اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں, اللہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں, اللہ ان کی بات کرتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا انعام ہے اور مکان پر ہے. یہ تلاوت کا فائدہ جان پر بھی ہے اور مکان پر بھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں ذات پر کیا فائدہ اور مکان پر کیا فائدہ, کیوں پڑھتے رہتے ہو, کیا ضرورت ہے, خالی لفظوں کو رٹا ہوا ہے, خالی لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, آپ نے مطلب سمجھا نہیں ہے. بھئی سمجھنا چاہیے, لیکن کسی کو مطلب پتہ نہ ہو تو تلاوت کو اس کو بھی فائدہ ہے, صرف اس کی ذات اور اس کی جان کو نہیں, اس کے مکان کو بھی ہے. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے, کاروبار میں سکون نہیں ہے, اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے, گھر والوں کی طرف سے سکون نہیں ہے, معاشرے پڑوسیوں کی طرف سے علاقے کی وجہ سے سکون نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں سکون کی تلاش کے لیے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ تلاوت کلام پر لگ جاؤ اور اگلوں کو لگا دو, اسی طریقے پر سکون پیدا ہو جائے گا. آپ کو گھر سے سکون نہیں ہے, آپ نے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی تلاوت کی ہے, خود کتنی کی ہے. آپ جب صبح کے بعد یوں چادر تان کے سو جائیں گے, بچہ کہیں گے تو پڑھ تلاوت, تو پھر فائدہ, تو کیا پڑھے گا. نمبر 2, گھر میں اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے. اولاد کو آ کر یہ تو پوچھتے ہو آج اسکول گیا تھا, یہ اچھا ٹیوشن گیا تھا, نہیں گیا تھا, غصہ, باپ آگ بگولا,
کیا باپ نے آ کر بچے سے یہ پوچھا کہ آج اس نے تلاوت کی تھی، آج اس نے قرآن کریم پڑھا تھا، آج اس کی تلاوت کتنی ہوئی، اس بارے میں کچھ پوچھا؟ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، میرے اساتذہ، میرے محترم حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، وہ جانتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مہمان کسی کے گھر گیا ہو اور پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ حفظ کرتا ہے، کون سا پارہ آپ کا بچہ مسجد میں پڑھتا ہے، سارے پوچھتے ہیں کتنی پڑھتے ہیں صحیح، 6ویں چڑھا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اچھا 7ویں میں پڑھتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی گھر میں آ کر پوچھے کہ آپ کے بچے کو 6 کلمے بھی آتے ہیں۔ لوگ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، اچھا میرے کو 6 کلمے پوچھ جائے، نہیں تیرے کو پوتھی تے گرنتھ پوچھو، ایسا تیرے کو پوچھو پوتھی آندھی بھی، گرنتھ آندھی بھی ہیں، تو یہ پتہ نہیں کیا ہمارا دماغ بن چکا ہے۔ ہم قرآن کریم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، دینی تعلیم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اور پھر کہیں گے ہمیں گھر سے سکون نہیں ہے، اجی ہمیں اولاد سے سکون نہیں ہے۔ بھائی ان کو آپ تلاوت پہ لگا دو، گھر میں بھی سکون ہوگا، مکان پہ بھی ہوگا، جان پہ بھی ہوگا، تمہیں بھی اولاد سے سکون ملے گا۔ یتلو علیہم، یہ پیغمبر کریم کی پہلی ذمہ داری، مقاصد نبوت میں مقصد اول تلاوت کلام پاک ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا